बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। मीडिया वेव्स 585 इस्लामाबाद और रेडियो आज़ाद कश्मीर तरारखल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम। सामीन मुकर्रम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप मुख्तलिफ कश्मीरी ज़बानों के अंदर हमारा प्रोग्राम समाअत कर रहे थे और अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों को आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आज सबसे पहला मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत कश्मीरी नजरबंदों को जेल में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुख्तलिफ हीले बहानों से जेलों में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की गैर कानूनी नजरबंदी को तूल देने पर मोदी के ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जिस तरह कश्मीरी सियासी नजरबंदों को जो ज़मीर के कैदी हैं इंतकामी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़रिए एहतमाम आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी हिंदुत्वा नजरिए के हवाले से, भारत के मकरू चेहरे के हवाले से। भारत में होने वाले आलमी क्रिकेट कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमने देखा कि भारतीय शायकीन जो है उनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी ट्रेविस हेड जो है, जो कि रीढ़ की हड्डी साबित हुए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए उस दिन, और उनकी सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था। तो उसी वजह से उनकी अहलिया और बेटी को जो है वो रेप की धमकियां भी दी गई हैं, जिनसे भारतीयों का मुतासब चेहरा जो है वो आया हो गया है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए दो शख्सियात स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं पहले आपसे करवाता चलूं, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उवैस बिन वसी मौजूद हैं। आप माहिर हैं उमूर कश्मीर के हवाले से और सीनियर तर्जकार हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। और उनके हमरा तशरीफ रखती हैं सबा इस्तार साहिबा, बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं और कश्मीर के हवाले से भी तमाम उमूर पर आप बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। सबा साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो यकीनी तौर पर कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरता है कि जिस दिन कोई भारत की जानिब से ऐसी हरकत वहां नहीं की जा सकती जो कश्मीरियों की जिंदगी जो है उसको मजीद अजीरन कर रही है। और आज की भी अगर हम बात करें तो जिस तरह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी ये बात कही गई कि मोदी की ज़ेर क़यादत जो हिंदुत्वा हुकूमत है वो खास तौर पर जेलों के अंदर जो कश्मीरी हैं उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। यासिन मलिक साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया, एक ऐसे मुकदमे में उनको फंसाया गया कि आज तक वो अपनी जिंदगी जो है अब वो वहां पे जेल में सरदराज से कैद है। इससे पहले भी कई मिसालें हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं कि जब मावराए अदालत जो है उनको कत्ल कर दिया गया कश्मीरी रहनुमाओं को। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस तरह की हरकत करने से भारत कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत को कम कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। हिंदुत्व के हवाले से जो भारत के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर 2014 के बाद से जो एक डिस्कोर्स जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है, जो इंडिया में जिसके मज़ाहिर हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा है कि कोई एक रिपोर्ट में देख रहा था कि उसमें 500 मॉस्क्स थी जिनको जो है वो वेंडलाइज किया है, जिनको नजर आतिश किया है। इसी तरह जो गिरजा हैं उनको नजर आतिश किया है। और इसी तरह आप जिसको बुलडोज़र पॉलिसी कहते हैं उसके तहत भी मुसलमानों के घर जो है वो गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। तो ये सारी हिंदुत्व की एक रिफ्लेक्शन है जो आपको जो है वो इंडिया में नज़र आती है और जिसकी जो पेनिट्रेशन है वो स्टेट अपरेटस में भी आपको नज़र आएगी कि वो जुडिशरी में भी
انفارچونیٹلی وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی, میڈیا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی, پارلیمنٹ کے اندر تو خود آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوک سبھا کے اندر اور راجیہ سبھا کے اندر دونوں جو ہے یہ 545 کا یہ ہاؤس بنتا ہے, اس ہاؤس کے اندر ایک مسلمان بھی جو ہے وہ منتخب نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ بی جے پی کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے وہ انڈیا کے اندر کس طرح کی اس کی ریفلیکشن جو ہے. جہاں تک جیلوں میں جو قیدی ہیں کشمیری, وہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کوئی 14 جو ہے وہ جیل ہیں, اور 14 جیلوں میں جو کیپیسٹی ہے پریزنرز کو رکھنے کی, اس پریزنر سے کئی زیادہ ہے, کوئی ڈبل کے قریب جو ہے وہ انہوں نے قیدی وہاں پر جو ہے وہ ٹھونسے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ دور کے جو یعنی دلی میں یا دور جگہوں پہ کشمیری جو ہے وہ وہاں پر آپ کہیں کہ وہ دے آر لینگویشنگ ان جیلز. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پیرامیٹرز پہ دیکھیں, فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم یہ کہیں بھی کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ کرائم کیا ہے, تو پھر بھی جس طرح کی جیلوں کے اندر ان کو وہ کیا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی بنیاد پہ اگر آپ بات کریں کہ کس بنیاد کے اوپر ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ایک ان کی اپنی رپورٹ جو ہے, جو فورم فار ہیومن رائٹس جو ہے وہ گزشتہ 2019 کے بعد ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے, اور اس کے 19 ممبرز ہیں, اور ان 19 ممبرز کے اندر جو ہے وہ 5 تو ججز ہیں, جوڈیشری کے لوگ ہیں فارمر, جن میں انڈیا کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں, اور اس میں کوئی 4 جو ہے وہ ایکس بیوروکریٹس ہیں, جس میں ہوم سیکرٹری ہیں, ایکسٹرنل سیکرٹری ہیں, چیف سیکرٹری JNK کے, یعنی یہ سارے لوگ ہیں. انہوں نے اس دفعہ بھی رپورٹ شائع کی ہے 2023 میں جون میں. تو اس رپورٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹ میں بھی وہ یہی کنسرن جو ہے وہ ریز کرتے ہیں, جہاں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں, وہ پروگرام آگے چلے گا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. وہاں انہوں نے جیل میں جو لوگ قیدی ہیں کشمیری, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنا کنسرن جو ہے وہ شو کیا ہے. تو جب ان کے اپنے فورم, یہ انہیں کے اپنے جیسے نام میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے سینئر لوگ جو ہے وہ اس فورم کے ممبر ہیں, وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں, بین الاقوامی ادارے کنسرن شو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس پہ کنسرن جو ہے وہ اوور آل جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے اوپر آ رہی ہے, شو کر رہی ہے. لیکن یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے مطلب جو ہے وہ درخورے اتنا نہیں سمجھتا, اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں. سروج صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے اختتام پہ اشارہ بھی فرمایا کہ خود اقوام متحدہ کی رپورٹس کشمیر کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا بھی اس پہ رپورٹ کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں یورپ کی بات ہو, مغرب کی بات ہو, تو وہاں جانوروں کے حقوق کے اوپر بھی اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں تو نہ صرف ان کے اوپر اقوام متحدہ کی رپورٹس پہ عمل کیا جاتا ہے, بلکہ فوری طور پر ان کو قابل احتساب بھی بنایا جاتا ہے. لیکن پچھلی 7 سے زائد دہائیوں سے کشمیری ایک ایسی جیل کے اندر قید ہیں کہ جس پہ دنیا کو پتا بھی ہے کہ بھارت یہ ظلم ڈھا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا دوہرا معیار نظر آتا ہے عالمی برادری کا کہ وہ بھارت کو اس پہ قابل احتساب نہیں بناتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی. اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ پرٹیکولرلی انٹرنیشنل لا کی بات کریں یا ہیومینیٹیرین لا کی بات کریں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی, چونکہ ایک کوئی سپریمیسی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے, امپلیمنٹنگ باڈی نہیں ہے جو آپ کی ان لاز کو امپلیمنٹ کرے. تو اسٹیٹس پہ آپ کو پتہ ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ان لاز کی, یا وہ اگر ان کو فالو کریں تو وہ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو وہ ان پہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کا بھی بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سوورن ایکٹرز ان کو ہم کہتے ہیں ان لینگویج آف IR. تو اپنی سوورینٹی میں جو ہے وہ جو بھی کرتے ہیں, اور پھر پلس انڈیا جو ہے وہ ایک, چونکہ اب
ریسنٹلی جب سے وہ اس کے جو ٹائز ہیں باقی پاورفل اسٹیٹس کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں, بہت کارڈیل ٹرمز ہیں, اسرائیل کے ساتھ ہیں, یو ایس کے ساتھ ہیں, اور اپنی ریجن میں وہ ایک ابھرتی ہوئی ہیجمونک پاور ہے, ایک سپر پاور کی ریس میں وہ شامل ہو گیا. سو انٹرنیشنل لیول پہ بدقسمتی سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ پرسیو کرتا ہے اور اپنی اکنامک انٹرسٹ کو پرسیو کرتا ہے. اور چونکہ انڈیا جو ہے وہ اب آپ ایک G20 کے سمٹ کی اگر آپ اگزامپل لے لیں کہ کتنی بڑی بڑی جو آپ کی جو بگ گن نیشنز ہیں جن کو آپ بگ گنز کہتے ہیں, دے ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ, اور جو جس لیول کی بھی پارٹیسپیشن تھی بہرحال وہ منعقد ہوئی اور کامیاب بھی ہوئی کافی حد تک. تو وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو آپ کے اکنامکس ہیں نا وہ ہر چیز پر میرا خیال ہے کہ وہ حاوی ہیں, اور ہر اسٹیٹ جو ہے وہ ویزاوی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ میں اپنا انٹرسٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. لیکن کیا تجارت ہم صبح اس کو اتنا پریفرنس دے سکتے ہیں کہ انسانی زندگیاں جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے تجارت اور آپ کے لیے اپنے مفادات اس قدر عزیز ہیں کہ آپ نے قوانین بھی اقوام متحدہ نے خود بنائے, دنیا نے ظاہرہ بھارت نے بھی اس کے UN کے چارٹر پہ سائن کر رکھے ہوئے ہیں, باقی دنیا نے کر رکھے ہیں. تو جب آپ نے پھر قوانین تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے دوہرے معیار کے حالات تو یہ ہو گئے کہ بس آپ کے اپنے مفادات کیونکہ تجارت ہے, پھر دنیا مر رہی ہے تو پھر ہر جگہ یہ ہونا چاہیے, پھر صرف ایک کشمیر میں آپ اس سے قطع نظر کیوں کر لیتے ہیں؟ اس کی دوسری جو بنیادی ریزن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کشمیر ایشو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے پرپیٹریٹ نہیں کیا گیا, اس کو پروجیکٹ نہیں کیا گیا اس پراپر وے میں. ایوری بڈی نوز کہ اٹراسٹیز ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, لیکن جو میجر چنک آپ ورلڈ کو شو کر رہے ہیں وہ آپ کا انڈین نیریٹو آپ دے رہے ہیں. جو ایک لوکل یا جو ایک نیشنل لیول کا جو یا جو وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایک جو فیک نارمیلسی, جو فیکٹ آف نارمیلسی جو انڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت ون آف دا ریزنز, میجر ریزنز ہے کہ دنیا جو ہے وہ سفرنگ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے. جو کشمیری سفر ہو رہے ہیں جس حد تک ہو رہے ہیں, شاید اس چیز کو ان تک پہنچایا ہی نہیں جا رہا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں جیسا صبا صاحبہ نے فرمایا کہ کشمیر ایشو کو ہم عالمی سطح پر اس طریقے سے شاید نہیں دکھا پائے ہیں ابھی تک کہ دنیا جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ کھل کے بات کرے یا اس کے سولوشن کی طرف جا سکے؟ دیکھیں اس پہ دونوں جو ہے وہ فیکٹرز اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, گلوبل آرڈر ہے, جو جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں وہ جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہیں کہ کس ایشو کو ایکلپس میں لے کے جانا ہے اور کس ایشو کو فور فرنٹ پہ لانا ہے, کس ایشو کو بیک گراؤنڈ پہ کرنا ہے. تو جب جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہمارے فیور میں تھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئیں. یہ 13 ریزولوشن جو اڈاپٹ ہوئی ہیں جس کے اندر P5 کی ریزولوشنز بھی تھی, پھر UNCIP کے فورم بنے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی. تو یہ فورمز یا یہ جو ایک لوکس اسٹینڈی تھی یا جو ایک لیگل فاؤنڈیشن تھی, تو اس وقت شاید ہم اس طرف تھے کہ جہاں دنیا ہمیں چاہتی تھی, تو اس وقت وہ یہ سیوٹ کیا. لیکن بعد میں خاص طور پر جب یہ کولڈ وار کے بعد 1989 آنورڈ جب پریسلر امینڈمنٹس ہوئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر 9/11 ہوا, تو 9/11 کے بعد جو ہے وہ جو ایسا شفٹ آیا دنیا کے مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یا گلوبل پالیٹکس کے اندر کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ایکلپس ہوا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جو بات ہے پروجیکشن کی, وہ بھی پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ جس انداز سے یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا اس انداز سے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکا میرا خیال ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ when one person dies it's a tragedy. When millions die it becomes statistics. تو یہ جو کانفلکٹ کا جو ایک تھا نا جس کو ٹیریٹوریل انداز سے یہ زیادہ پروجیکٹ ہوا ہے, ہیومن انداز سے, مطلب آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. بھائی ہیومینیٹیرین کوئی ایشو نہیں ہوتا, ہیومن ایشو ہوتا ہے. ہیومینیٹیرین مطلب اس حد تک آپ اندازہ کریں کہ اس میں پھر دوسری اس میں اور بہت ساری کہ ہم نے لارجلی جو ٹارگٹ کیا ہے وہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ کو کیا. حالانکہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ ٹھیک ہے, انفلوئنشل ہے, بہت پاورفل ہے, لیکن دنیا کی کمیونٹی کو سینسٹائز کرنے کے لیے بہت ساری اور زبانیں ایسی تھی, یورپین زبانیں ایسی تھی, EU کی کنٹریز جو تھے ان کے اندر جو ہے وہ
ہم اس طرح کا ڈسکورس ہم پیدا کر سکتے تھے, اس طرح کی جو ہے وہ نیریٹو ہم بنا سکتے تھے, تو وہ شاید اس طرح نہیں ہوا. پھر اسی طرح آرٹ میں, لٹریچر کے اندر, کلچر کے اندر یہ جو ایک سافٹ سائڈ تھی, اس سافٹ سائڈ کے ٹیکر دنیا میں بہت ہوتے ہیں. جیسے ابھی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن وہاں پر ہو رہی ہے, کلچرل جو ایک ہیزرڈز وہاں پر ہیں, جو ایک میجورٹی کمیونٹی ہے, آئیڈینٹی کی جو پالیٹکس ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. اور جو ڈیمیج کنٹرول کی پالیسی شاید زیادہ رہی ہے اور فور سائڈ کی پالیسی جو ہے وہ کم رہی ہے. تو ڈیمیج کنٹرول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ پاکستان ایک وینٹیج پوائنٹ پہ ہے, ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ پاکستان کی پوزیشن بالکل لیجیٹیمیٹ ہے, ایک مورلی ان اسیلنگ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ گلوبل کمیونٹی میں یہ پہنچے. اور تاکہ پہنچنے کا, جب آپ گلوبل کمیونٹی دیکھیں اس میں ایک تو کمیونٹی ہے جو پیپل لوگ ہیں, اور ایک وہ اسٹیٹس ہیں. تو اگر گلوبل کمیونٹی میں ابھی آپ دیکھیں نا پیلسٹائن کا ایشو ہے, تو ٹھیک ہے اسٹیٹس اور سوسائٹیز کے اندر ڈسکنیکٹ آپ کو نظر آتا ہے, اتنے بڑے ملین مارچز جو ہے وہ جی ہاں بالکل ایسے. لیکن جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس طرح موبلائز نہیں کر سکے جو ویسٹرن کیپٹلز ہیں, حالانکہ ہمارے سینٹرز بھی وہاں رہے, مطلب برسلز میں ہمارا سینٹر رہا, واشنگٹن میں ہمارا سینٹر رہا, یو کے اندر ہمارا رہا. اس کا پرپز بھی بیسکلی یہی تھا کہ ہم نہ صرف ان کے پارلیمنٹیرینز کو بلکہ ان کی جو میسج ہے ان کو موبلائز کریں, اور وہی میسج وہی کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے, اور وہی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو یا جو بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا انفلوئنس کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ایریاز ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ویلکم بیک سامعین مکرم, آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد, میڈیم ویوز 585 اور ریڈیو آزاد کشمیر تڑاڑکھل سے ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم, اور ڈاکٹر محمد اویس بن وسیم ماہر ہیں آپ امور کشمیر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صبا اسٹار صاحبہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبا گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا, اور یہ اس لیے اس موضوع کا آغاز آپ سے کر رہا ہوں. سامعین مکرم, آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا, اور اس ورلڈ کپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھارت کو فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اس ورلڈ کپ کے اندر ٹریوس ہیڈ جو کہ آسٹریلین بیٹسمین ہیں, انہوں نے ایک بڑی عمدہ پرفارمنس دی. ان کی سینچری کی بدولت آسٹریلیا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ٹریوس ہیڈ کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی بیٹی جو ہیں, ان کو بھارتیوں کی جانب سے جو ہے وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی گئیں. اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف باقاعدہ ان کو ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر جو ہے ان کو طرح طرح کے جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں, بلکہ صرف اس بات پہ کہ کیونکہ انہوں نے ایک اچھی اننگز کھیلی تھی. اور یہ بھارت کا اصل چہرہ ہے جو بنیادی طور پر ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں جو انتہا پسندی ہے, ہندتوا نظریہ جو ہے وہ اس قدر پروان چڑھ چکا ہے کہ کھیل بھی وہاں پر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. صبا صاحبہ, یہ جو صورتحال ہے, ہم پاکستان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ آپ پالیٹکس ہو اس کو کھیلوں سے الگ رکھیے, آپ کا موسیقی ہے, فن ہے, فلم انڈسٹری ہے, اس کو الگ رکھیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے بھارت نے ہر چیز کے اندر اس کو گھسیڑا ہے. ہمارے ایکٹرز انڈیا نہیں جا سکتے ہیں, آپ کے سامنے پہلے کس طرح ہمارے لوگ جاتے تھے وہاں پہ کام کرتے تھے, ہمارے سنگرز اب وہاں نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ویزے نہیں دیے گئے. ابھی ورلڈ کپ کے اندر آپ کے سامنے ہے کتنی تاخیر سے جرنلسٹ کو ویزے ملے, اینڈ تک ہمارے کھلاڑیوں کے ویزے جو ہیں وہ لٹکے رہے. اور اس کے بعد اب جب ایک ٹیم وہاں سے جیت جاتی ہے تو اس کے کھلاڑی کو اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, ان کی بیوی کو, ان کی بیٹی کو. تو یہ بنیادی طور پر آپ کے خیال میں یہ انتہا پسندی کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ صرف بھارت نہیں, اب یہ انتہا پسندی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گی جو ایک ہندتوا نظریہ وہاں پروان چڑھ رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو ہندتوا آپ کا نظریہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہم کہتے ہی یہ ہیں کہ جی یہ ایک فاشسٹ رجیم ہے, بہت ایکسٹریمسٹ ان کی اپروچ ہے. کشمیر اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. کشمیر میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی اپروچ ہی بہت ایکسٹریم ہے, بہت فاشسٹ ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی ان یوزول بات ہوئی ہے. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے, اور اسپیشلی جو مودی گورنمنٹ ہے اور جو وہاں کا بی جے پی اور جو آپ کی رجیم ہے وہی بیسیکلی بہت ایکسٹریمسٹ. ہندتوا جو ایک ٹرمینالوجی ہے نا, اٹس مور آف اے سینونیم فار ایکسٹریمزم, اینڈ بہت ان کا جو ہے وہ ایک کنزرویٹو اپروچ ہے. سو وہ اس چیز کو بھی, اپنی ہار کو بھی تسلیم نہیں کرتے.
देयर इज नो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसको तो मैं Yes. लैक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहूंगी। और जिस तरह से है कि आपने देखा कि वो ट्रॉफी के टाइम पे भी मोदी जो हैं वो स्टेज से नीचे चले गए, जी हाँ, तो वो पैट कमिंस देखते खड़े रहे ट्रॉफी लेके। लैक ऑफ जो है आप देख सकते हैं लैक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और उसमें मेरा ख्याल है कि ये हर जगह पे, चाहे वो कश्मीर डिस्प्यूट है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो इस चीज पे हर जगह पर उसकी आपकी बात दुरुस्त है कि वो इस चीज को लपेट में ले रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक डिस्कोर्स पे बहुत प्रोमिनेंटली उनकी जो एक मेंटल अप्रोच है, जो उनका एक फाशिस्ट तरीका है, वो मेरा ख्याल है उसको जो है ना पोर्ट्रे कर रहे हैं। उनकी हर चीज में इस चीज को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जिस तरह डॉक्टर साहब सबा साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है, जब वफाक की सतह पर या फेडरल की सतह पर आपके मुल्क का जो सरबराह है मोदी की, हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर किस तरीके से पैट कमिंस जो है वो देखते रह गए ट्रॉफी उठा के, और उन्होंने इस बात को गवारा ही नहीं किया कि क्योंकि हारे हैं आप लोग। तो जब आप ये वहां की आवाम ये देख रही है कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर बुनियादी तौर पर ये इंतहा पसंदी जो है वो उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, आरएसएस के जो गुंडे हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं पूरे भारत के अंदर, चाहे मुसलमानों की इबादत गाहों पे हमले हों, वहां पे आप स्कूलों कॉलेजेस पे हमले हो, हिजाब वाली खवातीन पे हमले हों, इस्लाम के नाम पे वहां पे मसाजिद को शहीद कर दें। तो जब हुकूमती सरपरस्ती में इस तरह की इंतहा पसंदी जो है वो परवान चढ़ेगी, तो वो मुआशरा आपके ख्याल में एक ऐसा बॉम्ब नहीं बन जाएगा, एक ऐसा फटने वाला वो एक मिसाइल बन जाएगा कि जिसको जब भी मौका मिला तो वो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा? देखो ना, यही तो बात है कि इसी ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो टेंडेंसी है जो इंडिया के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही है, तो अरुंधति राय जो है वो उसने ये कहा कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डीमन क्रेजी है। तो उनके अपने जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके अपने जो जर्नलिस्ट हैं, उनके अपने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी अगर आप सुने तो वो भी इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक डिस्कनेक्ट है जिस बुनियाद पर इंडिया बना और जिस बुनियाद पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। तो आप देखें कि जो इंडिया में करंट जो चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और जैसे मैंने पहले इब्तिदा में ये गुफ्तगू में ये बात की कि इसको आप सियासत में तो ये एक अपनी कल्मिनेशन पे है, लेकिन आप जो अदर वॉक्स ऑफ लाइफ हैं या अदर सेगमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो सोसाइटी के हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, जिसकी रिफ्लेक्शन आप अभी क्रिकेट में जैसे बात कर रहे थे, अहमदाबाद में भी करने का इनका मकसद यही था कि अमित शाह का जो होम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर का और जो क्रिकेट बोर्ड के जो इनके हेड हैं वो भी अमित शाह के बेटे हैं। तो ये बेसिकली करने का मकसद ही यही था कि यहाँ से ये चूंकि ये जो बेल्ट है ये आप कहें कि नर्व सेंटर है मोदी की पॉलिटिक्स का, तो वो ये हिंदुत्व का जो नैरेटिव है ये इस मैच की अपनी जो विक्ट्री जो वो चाह रहे थे उसकी बुनियाद पर ये उसको फर्दर जो है वो प्रोपेगेट करते, लेकिन उनको जो है वो बड़ा सेटबैक पहुंचा और वो उस सेटबैक को भी यानी खेल को भी वो पोलिटिसाइज करना चाहते थे। और जब वो सेटबैक पहुंचा खेल को, उस बाद की जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जैसे आपने इशारा किया कि उससे भी वाज़ेह तौर पर ये साबित हुआ है कि वो इसको पॉलिटिकल अंदाज से उसको देख रहे थे इस खेल को, बल्कि वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो है या खेल के अंदाज में उसको नहीं लिया, जिसकी आपने देखा कि जो स्टेटमेंट जो है वो मोदी इंडिया में जो है वो जो क्रिकेट प्लेयर है उसकी वाइफ के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखी हैं। तो ये जो पूरा हिंदुत्व का जो कंस्ट्रक्ट है इसको बिल्कुल अगर आप एडोल्फ हिटलर की माई स्ट्रगल पढ़ें या जर्मनी में नाजिज्म के हवाले से पढ़ें तो बिल्कुल आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये उसी तरह की रेप्लिका जो है ये यहाँ पर हो रही है। और इसमें भी ये डिफरेंस करने की जरूरत है कि हिंदुइज्म इज वन थिंग एंड हिंदुत्व इज अनदर। हिंदुत्व ये एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है और हिंदुइज्म एक किस्म का पोस्ट मॉडर्निस्ट टाइप एक फेथ सिस्टम है, एक अकोमोडेशन का सिस्टम है, एक एक्सेप्टेंस का सिस्टम है। लेकिन जब आप हिंदुत्व का कंस्ट्रक्ट है, ये कंस्ट्रक्ट जो है वो इस अंदाज से बेसिकली ये लॉन्च किया जा रहा है ताकि हिंदुइज्म के नाम पे
انڈیا میں یہ کنزیوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہندوازم نہیں ہے, یہ ایک ایسا پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہے جس میں انڈیا میں جو اگر ادر مائنورٹیز کو آپ سب کو ملا کے شامل کر لیں تو وہ 50% پاپولیشن کا بنتا ہے. صحیح. جس میں آپ مسلمانوں کو بھی شامل کر رہے ہیں, جس میں آپ کرسچن کو بھی شامل کریں, جس میں آپ جو ہے وہ ادر مارجنلائز جو گروپس ہیں ان کو بھی شامل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 50% ادر کمیونٹیز ہیں, وہ جو مائنورٹیز ہیں, ان کی انڈیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کو ایکسٹرمینیٹ ہونا چاہیے, ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکل جانا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ صرف ایک ہارڈ کور ہندوتوا ورژن کو ایکسپٹ کرنے والے جو لوگ ہیں, انڈیا ان کے لیے ہے. تو یہ بیسیکلی یہ نظریہ ہے, اور یہ نظریہ آپ دیکھیں کہ ریجن کے اندر بھی یہ پروپیگیٹ کریں گے. جیسے انڈیا نے اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں اس کو انفلوئنس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اور اس کے بعد چونکہ یہ کہ پورا خطہ خاص طور پر انڈیا, پاکستان, چائنا جو ہے وہ نیوکلیر ویلڈنگ پاورز ہیں, تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں یہ بڑی فار ریچنگ ہو سکتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا, بلکہ یہ انفارچونیٹلی کسی کیٹاسٹروفی کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتی ہے, جو پھر شاید ریجن تک بھی جو ہے وہ اس کو آپ کنفائن نہ کر سکیں, جس کی امپلیکیشنز ریپرکشن جو ہے وہ بہت فار ریچنگ ہوں گے. سوا صاحب, یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں بھارت کے اندر, اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل جو ہے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ایک بچی کی, کہ جس کو حجاب کے معاملے پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہندوتوا کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. پھر وہ اسکول کی بچی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں جو ٹیچر ہے وہ تھپڑ مارتی ہے, مطلب وہ بہت دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں. پھر مسلمانوں کو وہاں درختوں کے ساتھ باندھ کر مارنا, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومتی سرپرستی ہوگی اور وہاں کی جب پولیس ہے وہ بھی آپ کے RSS کے گنڈوں کو پکڑتی نہیں ہے بلکہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں, اور ہم نے یہ یہاں تک کہ ویڈیوز میں ہمارے, اور خود یہ بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں پولیس والے وہ RSS کے لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی املاک کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے جو املاک ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, مساجد شہید ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ادارے بھی مل جاتے ہیں ساتھ, پھر وہاں کی عدالتیں جو کر رہی ہیں آپ کے سامنے, بابری مسجد کا نام تبدیل کر دیا گیا اور ہندوتوا وہاں پہ مندر بنانے کی تجویز دے دی گئی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر نریندر مودی کے 2014 سے اقتدار کے بعد بھارت کے اندر یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ فیوچر کیا ہوگا؟ کیا یہ انتہا پسندی مزید بڑھتی چلی جائے گی؟ انفارچونیٹلی یس. اگر دیکھیں جب بھی اسٹیٹ کسی چیز کو اسپانسر کر رہی ہے تو پھر اس کو روکے گا کون؟ دیکھیں اسٹیٹ از the one who protects their civilians. اسٹیٹ کا کیا کام ہے, فنکشن کیا ہے؟ to protect the civilians, their rights, their lives. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جب ایک اسٹیٹ ہی اگر اس چیز کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی, مسلم میجورٹی کو وہ اگر مسلم جو بھی آپ کی پاپولیشن ہے اس کو وہ نشانہ بنائیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ یہ جو ہے اسی طرح کنٹینیو رہے گا. اور بلکہ اس میں مزید انٹینسٹی, اور جو اپ کمنگ لوگوں کے لیے ہے وہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جب آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اور جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ مل کر اور اسٹیٹ آپ کو الاؤ کر رہی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ آ کر کوئی آپ کو بچا سکتا ہے یا کوئی اس چیز کو روک سکتا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ آپ کو ایک حد تک آئیں گے اور ایک حد تک امپلیمنٹ کریں گے لاز. جب انفارچونیٹلی جب لاز ہی آپ کو, یا جو لوگ آپ کے محافظ ہی اگر آپ کے لیے نہیں کھڑے ہو سکیں گے, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت سویر ہیں اور بڑی انفارچونیٹ ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, سوال کیجیے گا اس کے بعد کہ ایک کتاب ہے 2009 میں آئی تھی, اس کتاب کا نام ہے ہو کلڈ کرکرے. یہ مہاراشٹرا کے آئی جی تھے, ان کے اوپر جو ہے نا عاصم مشرف جو اس کے آتھر ہیں وہ انہوں نے لکھی. تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ایسے تمام انسیڈنٹس ڈاکیومنٹ ہیں, کمپائل کیے گئے ہیں, جس میں ہندوتوا کے جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں یا ان کی سسٹر آرگنائزیشنز ہیں, ان کی یوتھ کی آرگنائزیشنز ہیں, اس کے لوگ انوالو ہیں. اور سمجھوتا ایکسپریس 2007 میں اس کے لوگوں کو ابھی جو ہے وہ ایکویٹ کر دیا گیا اسی گورنمنٹ کے اندر. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ان کنائیونس کر رہی ہے. پلوامہ میں آپ یہ دیکھیں کہ خود انوالو رہیں گے,
ان کے گورنر کا ستیہ جی ہاں بالکل ستیہ ملک کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے ایگزیکٹلی پولیٹیکل جو ہے وہ مائلیج کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کیا. تو اگر گورنمنٹ سنسیئر ہوتی تو جو ہے وہ ان کو وہ ٹھہراتی جو بھی لوگ کلپریٹس تھے. مکہ مسجد جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس میں بلاسٹ ہوئے اور بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پروو ہوا کہ انہی کے لوگ ملوث ہیں. پھر آپ مطلب یہاں پہ ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بمبے جو ہے وہ اٹیک انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کیا اور الٹیمیٹلی جو انویسٹیگیشن میں جب وہ چیزیں آگے بڑھی تو جو چیزیں ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. اور یہی معاملہ انڈیا جو ہے وہ اسی کو بیس کر کے آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ کو یہ جب یہ پارلیمنٹ اٹیک ہوا تو پارلیمنٹ جب اٹیک ہوا تو اس پارلیمنٹ اٹیک کے بعد انہوں نے 10 مہینے 2002 کے اندر انڈیا پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر فوجیں جو ہے وہ آمنے سامنے رہی اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک نیوکلیر وار چھڑ سکتی تھی. اور اس کا کوئی ایویڈنس آپ دیکھیں کہ یہ ایک بک لکھی ہے 13 دسمبر 2001 میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا پارلیمنٹ کا. اس میں ارندھتی رائے اور لوگ انہوں نے 13 سوال اٹھائے اس کے. وہ 13 سوال جو ہے وہ آج تک ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر افضل گرو کو پھانسی دی اور افضل گرو کو پھانسی دی اور جو ورڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اس میں لکھا کہ ہم نے یہ اس لیے دی ٹو سیشیٹ دی کلیکٹیو کانشنس آف دی پیپل آف انڈیا سم تھنگ لائک دیٹ کہ ان کے ضمیر کو ہم نے مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ جو ہے وہ افضل گرو کو سزا دی. یعنی وہ پروو نہیں کر سکے اس کو. افضل گرو کی جو ہینگنگ تھی وہ اس کو پروو نہیں کر سکے. تو مطلب اس طرح کے کئی واقعات یہ کنسٹرینٹس آف ٹائم کی وجہ سے ہم شاید اس پوری ڈیٹیل میں وہ نہ کر سکے. لیکن اگر آپ ڈاکومنٹ کرنا شروع کر دیں اور اس بک کا یعنی ہمارے سننے والے اگر اس بک کو خود پڑھ لیں جو میں اس کا وہ کر کرے تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو انڈیا کے اندر جو گورنمنٹ کی جو پیٹرنیج ہے ہندوتوا کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کتنی زیادہ ہے اور کتنا نیکسس ہے ان فورسز کا اور اسٹیٹ کا جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ ٹرینڈ جیسے مس صبا نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ حکومتی سطح پر یہ جاری رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے اندر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں دنیا کے لیے تو ہیں لیکن خود انڈیا کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ کی صورت اختیار کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم یہ انتہا پسندی کے حوالے سے اگر بات کریں تو بھارت کے اندر اس وقت جو تحریکیں ہیں علیحدگی پسندی وہ بہت زور پکڑ چکی ہیں آپ کے سامنے. خاص طور پہ خالصتان تحریک کی ہم بات کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ منی پور ناگالینڈ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. پھر جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور ہمسایہ ممالک کی ہم بات کرتے ہیں تو مالدیپ ہمارے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا مالدیپ کے جو نومنتخب صدر ہیں انہوں نے مالدیپ سے اپنی فوجیں جو ہے بھارت کو کہا بھائی نکالو یہاں سے ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ بھوٹان جو ہے نیپال کے اندر آپ کو کس طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے سامنے. تو یہ جو پالیسیاں ہیں یہ تو بڑی کلیئرلی ہمیں یہ پیغامات دے رہی ہیں کہ بنیادی طور پر مودی کی پالیسیوں نے نہ صرف ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تحریکوں کو زور دے دیا ہے بلکہ اس کے جو اپنے ٹائز ہیں ریلیشنز ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کو بھی بہت خراب کرنے شروع کر دیا ہے. جی بالکل. جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں جو ہندو جو ہے وہ کمیونٹی ہے پاپولیشن ہے تو اس کو بھی انہوں نے ہندوتوا کا جو نظریہ ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. اور وہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد جب ان کو اس کے جو ریپل ایفیکٹس کریٹ ہوئے یا ایک سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا جیسے آپ نے یہ بات کی کہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ پورا ریجن جو ہے وہ اس کو ہندوتوا کو ایکسپورٹ کر کے وہ ڈسکورس جو ہے وہ پھیلایا جائے اور تمام ریجن کو کیا جائے. اور بالکل یہی آپ یہ دیکھیں پہلے سے بھی یہ چیزیں کسی نہ کسی انداز سے چلتی رہی ہیں لیکن اگر آپ پورے ریجن کو آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ یہ جو پورا ریجن جیسے سارک ہے تو یہ سارک کیوں نہیں ہو رہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کا انفلوئنس کر رہا ہے اور اس طرح کے انفلوئنس کرنے کی وجہ سے ایک ریجنل آرگنائزیشن کو ایک بالکل ڈفرینٹ کر کے رکھ دیا انہوں نے. تو انڈیا جو ہے وہ اور اسی وجہ سے فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسی ٹینڈنسی گرو کر رہی ہے ہم پیسفل کارڈیل اپنے نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھنے کے قائل ہیں لیکن اگر ایسی فورسز ہوں گے تو ایک نیبرنگ کنٹری بھی پرووک ہوگا بنگلہ دیش بھی پرووک ہوگا. exactly. تو اس لحاظ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ دوسرے کنٹریز کو بھی پرووک کریں گی دوسرے کنٹریز کو بھی انسٹیگیٹ کریں گی. اور وہ جو انسٹیگیٹ کرنا ہے وہ جو ایک پیس کا اور ایک ہارمنی کا اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا اور برادرلی اور نیبرلی اور اس طرح کی جتنی بھی سلوگنز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی جن کو اسپوز کرتی ہے جن کو آن کرتی ہے جن کو ایڈوانس کرتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھن ایئر میں ایویپوریٹ ہو جائیں گے. صبا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جو شائننگ انڈیا کا نعرہ تھا یہ اب ڈیوائڈنگ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. جو پالیسی اور جس طرح یہ نظریہ مودی کا ہندوتوا کار فرما ہو رہا ہے زیادہ عرصہ جو ہے یہ ہندوستان جو ہے اب یہ متحد نہیں رہ پائے گا. خاص طور
پر ہم اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ناگالینڈ منی پور کی جس طرح میں نے بات کی, خالصتان تحریک کے اندر بہت زور ہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے یورپ کے اندر اس کے حوالے سے ریفرینڈم ہو رہے ہیں اور وہ تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے علیحدگی کے لیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پالیسیاں بنیادی طور پر وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ نہیں ہمیں الگ خطہ چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ پالیسیز میرا خیال ہے ایک بہت بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے دیکھیں اگر چیزیں نارمل ہوں تو کون اسٹیٹ سے علیحدگی یا ایک الگ صوبے کا ڈیفینیٹلی کوئی سیٹ بیکس ہیں, کوئی ایسی گریوینسز ہیں جو آہستہ آہستہ اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے گرو کر رہی ہیں اور دن بہ دن جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. الگ صوبوں کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پالیسیز کا بہت ہی سگنیفیکنٹ رول ہے اور یہ جو ڈسکریمنیٹری پالیسیز ہیں, بہت ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں ٹورڈز مسلمز اینڈ ایون ٹورڈز دیئر مائنورٹیز, صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ارد گرد جو باقی مذہب کے لوگ ہیں, باقی جو مائنورٹیز وہاں ایگزسٹ کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں دے آر ناٹ ویری اپ رائٹ. تو یہ بات آپ کی میں متفق ہوں اس سے کہ یہ اس کے ریپرکشنز اور اس کے جو ایک افیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے دیکھنے میں ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہی سیم اسی کوشچنز کے ساتھ کہ یہ ڈیوائڈنگ انڈیا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ تحریکیں زور پکڑتی جا رہی ہیں, آپ کے خیال میں کیا آنے والا جو وقت ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے یا ایک طرف صرف ہندو رہ جائیں گے اور باقی سب کمیونٹیز اپنا اپنا الگ, جس طرح سوویت یونین کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور چھوٹے چھوٹے ممالک اس کے بعد وجود میں آ گئے, کیونکہ طاقت کا جو زور ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن تو ظاہر ٹوٹنا ہے اور شاید یہ بھی ہندو حکومت بھی اسی زون میں مبتلا ہے کہ شاید اس کو زوال نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں جہاں اس طرح کی جو فیڈریشنز قائم ہوتی ہیں جس کے اندر ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہوتی ہیں, لنگوسٹک ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں, ریلیجس ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں, پلورلسٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایک سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر, ایک اکوموڈیشن کی بنیاد پر اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد کے اوپر دنیا میں کنٹریز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ انٹیگریٹ رہتی ہیں. جب وہ کلیویجز پیدا ہو جائیں اور جب وہ گہری ہو جائیں تو پھر اس چیز کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح ڈویژنز ہوئی ہیں جیسے ملکوں کے اندر ہوا ہے, اگر ان کی مثالیں دیکھیں تو یہ اسی طرف یہ چیزیں پھر جو ہے وہ لیڈ کر کے چلی جاتی ہیں. جیسے جو مسلمز کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے, کرسچن کے ساتھ جیسے ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ جیسے ہو رہا ہے, یا جو باقی جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر مائنورٹیز ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ آف انڈیا کی جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی وین یو پش اے کمیونٹی ٹو دا وال, so you can expect the similar results that you are pointing in your question. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو اگر انڈیا کا جو وولٹا فیس ہے, انڈیا کا جو آپ کہیں کہ گراؤنڈ جو پاپولیس ہے, جو پاپولیشن ہے, وہ اس کو ریئلائز کرے اور جو اپ کمنگ الیکشنز کے اندر مودی رجیم کو ریجیکٹ کرے, تو پھر تو یہ چانس ہو سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو ہے وہ نیرو ہوں اور انڈیا کے اندر جو ڈیوائڈنگ جو ہے اس کو وہ کم کیا جا سکے. لیکن اگر یہ تیسرے ٹینیور پہ جاتا ہے, اور میں یہ خود بات نہیں کر رہا, جیسے میں نے اروندھتی رائے کی بات کی, اسی طرح اجیت سائے کو تیلکا میں آپ دیکھ لیں, تیلکا میگزین اگر آپ پڑھیں تو ان کی بہت سارے اس طرح اور بہت سارے ڈسینٹنگ وائسز ہیں وہاں سے. تو وہاں یہ اگر اسی طرح کی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی رہے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اویس بن وسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور صبا اسرار صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. سامعین مکرم, اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ہندتوا پالیسیاں کار فرما ہیں وہ انڈیا کو تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور جب سے مودی اقتدار میں آیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف ہندوستان ایک انتہا پسند ملک کے طور پر گردانے جانے لگا ہے, بلکہ دنیا کے اندر وہ ایک دہشت گرد ملک کے طور پر اس کی پہچان جو ہے وہ ابھرتی جا رہی ہے. اور دوسری بات جہاں تک رہی کشمیر کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو کشمیر پہ ہونے والا ظلم و ستم جس قدر مرضی طویل ہو جائے, لیکن ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو اس کی ایک نہ ایک دن آزادی کا سورج جو ہے اس کے لیے طلوع ہونا ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ اس سے بڑی بڑی ہے اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہماری کشمیر کی عوام اپنی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ رب العزت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حامی و ناصر رہے. جاتے جاتے اتنا ہی کہ آسانیاں بانٹیے, اللہ رب العزت کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. پاکستان زندہ باد.